अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ और शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब। जावेद मलिक साहब, जिस वक्त पाकिस्तान बना था उसी वक्त ये बता दिया गया था तमाम लोगों को, पूरी दुनिया को, कि इस मुल्क में अब तमाम मजहब के लोग रहेंगे, तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हर शख्स को आज़ादी होगी, अपने मज़हब की आज़ादी होगी, अपनी इबादत गाहों में जाने की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब से बना है तब से ये के बाद दिगरे कोई ना कोई ऐसा वाक़या, कोई ना कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाता है जिसमें हम अक़लियतों को नाराज़ कर बैठते हैं। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है। यकीनन चाहे हम इसको अपने आप में बिल्कुल सही कहा, हमारा मुल्क जब बना तो उसके अंदर जो भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हमारे बानी पाकिस्तान हैं, उन्होंने जो तकरीर फरमाई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप फ्री हैं टू गो टू योर मॉस्क्स और टू गो टू योर टेम्पल्स। यानी इन अदर वर्ड्स, जो जिस किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है बहैसियत पाकिस्तानी, उसका हक उतना ही है। पाकिस्तान यकीनन मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन इसमें जो हमारे अक़लियतें रहती हैं वो भी उतने ही हमारे मुल्क के शहरी हैं, उतने ही उनके हुकूक हैं जितने कि एक मुसलमान के हैं। ये न सिर्फ हमारा आइन इसको कन्फर्म करता है, आइन इसकी गारंटी देता है, बल्कि हमारा जो इस्लाम, हमारा जो मज़हब है, जो जिससे हमने इस आइन को अख़ज़ किया है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हमें दी गई हैं, उसमें भी एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के ऊपर कोई जबर नहीं कर सकते आप लोगों को दावत दे सकते हैं, इस्लाम की जो एक पैगाम है उसको उन तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हदायत भी अल्लाह देता है, और ये उनका जो आपका फ़र्ज़ है कि आप जो है वो दावत उन तक पहुंचा दें। किसी के ऊपर जबर करना, किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना, ये तो बिल्कुल इस्लाम के तालीमात के बरअक्स है। अगर कुछ लोग खुदा न खास्ता ये समझते हैं कि वो किसी को दीन की तरफ जो है वो ज़बरदस्ती मुसलमान कर सकते हैं, तो दरअसल दीन की खिदमत नहीं, बल्कि वो दीन के लिए उसके खिलाफ जा रहे हैं, उन अहकामात की सरीहन खिलाफ जा रहे हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान में और नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवा हसना में हमने सीखे हैं। वो ये हैं कि आप पैगाम अपना पहुंचा दीजिए, उसके बाद अल्लाह ताला जिसको हदायत देना चाहे वो उसको हदायत देता है। अब रहा सवाल इस वाक़ये का, इसको हम जिस हद तक कंडेम कर सकते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में हम इसको कंडेम करते हैं। हमारे मुल्क में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आइन भी उसकी जो है वो आइन में बिल्कुल मौजूद है, और हमारे तमाम जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। और अगर कहीं पे इस किस्म के वाक़यात होते हैं, बिल्कुल उनको कंडेम भी करना चाहिए, और जो लोग उसमें मुलव्विस हों उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तानी शहरी, कोई भी जो पाकिस्तान के कानून में और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तान का जो एक पैगाम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसमें यकीन रखता है, वो अक़लियतों की हुकूक का पासदार होगा। वो अक़लियतों के हुकूक को सल्ब करने वाला नहीं हो सकता। ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है और हमारा आइन भी हमें इसकी तलकीन करता है। तो यकीनन इस किस्म के जो लोग हैं उनको आप क्रिमिनल समझें, जो कि किसी भी इंसान को निशाना बनाते हैं। उनको हम, और ख़ुसूसन आपको ये भी है कि हमारे दीन में तो हमें ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि इस्लाम पे यकीन नहीं रखता, तो उनके खुदाओं को भी बुरा मत कहें, मुबादा कि वो खुदा ना ख्वास्ता आपके खुदा को बुरा कह के कहें। तो ये जो है पैगाम इस्लाम का, उसको हम भूल चुके हैं, और हम जो है कुछ जाबिराना किस्म का निज़ाम, कुछ बहुत ही कम लोग हैं इस तरह के जो चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अक्सर अवाम है, अक्सरियत जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं, वो एक बिल्कुल जो है वो मॉडरेट लोग हैं। वो पाकिस्तान के अंदर एक प्लूरलिज्म में यकीन रखते हैं, और अपने दीन के उन ज़रूरी उसूलों पर जो कि हमारे नबी करीम ने हमें बताए हैं। तो इस किस्म के वाक़यात को कंडेम करना चाहिए, और जो उसमें मुलव्विस लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि अक़लियतों के हुकूक को सल्ब करने की इजाज़त ना हमारा दीन देता है, ना ही हमारा कानून देता है। जावेद मलिक साहब, अभी हम देख रहे हैं कि जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उनमें सर्दमहरी नज़र आ रही है। क्यों? जी जी, देखिए, अब ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ न सिर्फ एक गहरा ताल्लुक़ है, बल्कि हम जोग्राफियाई तौर पर बिल्कुल हमारी सरहदें मिलती हैं। तो यानी कोई भी अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से पेशरफ्त होती है, वहाँ के जब आपको पता है जब वहाँ पे जंग सोवियत यूनियन ने की,
تو ان کے جو اس کا تمام تر اثر جو تھا وہ پاکستان پر آیا. پاکستان کے جو بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں آ گئے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ کافی حد تک جو ہے ہمارے لیے ٹربل سم رہا. ابھی بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد جب افغانستان سے امریکی فوجیں بالآخر انخلا کر رہی ہیں, تو پاکستان اس سارے پروسیس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتا, نہ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوس کا ملک ہے, ہمارے ساتھ ان کی بارڈرز ملتی ہیں, وہاں پہ ہونے والے واقعات کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پر ہوتا ہے. تو یہ چیز بالکل تشویشناک ہے ہمارے لیے, اور ہمارے خارجہ پالیسی کے جو اس وقت ذمہ دار ہیں یقیناً وہ ان کو بھی تشویش ہوگی کہ کیوں پاکستان اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے. اور کیونکہ امریکن لیڈ انیشیٹو ہے, امریکنز اس کو لیڈ کر رہے ہیں کہ وہاں سے انخلا کیا جائے, تو اس لیے تو بہت ضروری تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ نہ صرف اسٹرانگ ہوتے بلکہ ان معاملات پر, اس جس کو ہم کہتے ہیں اس انخلا پر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی. پاکستان کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس پیس پروسیس کا, تو یہ بالکل صحیح ہوگا, کیونکہ پاکستان کی اور اس کو ہم یوں نہ دیکھیں کہ پاکستان کوئی خدا نہ خواستہ انٹرفیئر کرنا چاہتا ہے افغانستان میں. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ افغانستان میں یقین رکھتا ہے. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک میں انٹرفیئر کرے, لیکن پاکستان کو اتنا تو حق ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہونے والے واقعات سے ہم کو باخبر رکھا جائے, اور ہم کیونکہ اس میں ایک پارٹی رہے ہیں, جب وہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ ہوتا ہے, چاہے وہ معاشی امپیکٹ ہو, چاہے وہ جیسے ہم نے ذکر کیا ریفیوجیز یعنی جو مہاجرین کی صورت میں ہو, یا جو ایک جنرلی ملک اس خطے میں جو ایک ٹرموئل پیدا ہو جاتی ہے, اس میں پاکستان تو بالکل سامنے ہوتا ہے. تو اب جب کبھی بھی وہاں سے آپ کوئی ایسا پروگرام بناتے ہیں کہ امریکن فوجیں وہاں سے نکلتی ہیں اور وہاں کی صورتحال کو اگر آپ سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس سارے پروسیس کا حصہ ہو. لیکن اب ہم کیا کہیں, خارجہ پالیسی کی ناکامی کہیں اس کو, یا ہمارے جو اس وقت اکابرین ہیں جو کہ اس وقت ذمہ داران ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں فورن آفس میں, یا جو حکومت کے سربراہان ہیں, ان کو اس کے اوپر بہت غور سے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر انخلا کے دوران پاکستان جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ کھڑا ہے, حالانکہ پاکستان کا تو کلیدی کردار ہونا چاہیے. تشویشناک بات ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم غور کریں کہ ایسے کیا محرکات ہیں جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ پاتے ہیں. صحیح سر, طالبان افغان نے پاکستان اور افغانستان کا جو چمن کراسنگ ہے, بارڈر کراسنگ ہے, اس کو بھی معطل کر دیا ہے, اور کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی دفاتر کے تمام جو آپریشنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بند ہو گئے. تو کیا اس کے اثرات صرف پاکستان میں ہی پڑیں گے یا افغانستان میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے؟ بالکل, کیونکہ پیدل آنے جانے والوں کی جو ہے آمد و رفت وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. بالکل, دیکھیے افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ پہلے سے ہی کشیدہ ہے. ابھی آپ کو پتا ہوگا, آپ جانتی ہیں, تمام دیکھنے والے جانتے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں سے افغانستان کے اندر جو ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آپ چلے جائیں پیچھے, لیکن کم از کم 25 اور 30 سالوں کے دوران تو ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک جنگ کی سی صورتحال رہی ہے. اس وقت سے اگر ہم کاؤنٹ کریں جب کہ یہ سوویت انویژن ہوئی, اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ طالبان کی حکومت آئی, پھر وہ گئی, پھر اسامہ بن لادن کا سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے, پھر القاعدہ, پھر ملا عمر, یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پڑوس میں ہوتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا کیا, وہاں پہ کس طرح سے یہاں پہ حالات جو ہے وہ تیزی سے بدلے, اور پھر یعنی دنیا بھر کی افواج جو ہے وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. اور اس کے باوجود تقریباً 20 سال گزر جانے کے بعد آج جب وہ انخلا کر رہے ہیں, تو افغانستان میں اگر ہم جو آبزرورز ہیں, یہ ہماری کوئی اپنی اسیسمنٹ نہیں ہے, جو افغان کی صورتحال کو بڑے غور سے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں آج صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ 15 سال پہلے تھی, کیونکہ انسرٹنٹی, وار لارڈز ہیں, مختلف علاقوں کے قبائلی نظام کے اندر جو بھی وہاں کے اپنے اپنے علاقے کے لارڈز ہیں وہ ایک جگہ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. طالبان جو تھے انہوں نے کچھ وار لارڈز کو جو ہے کنٹرول کر کے ایک ان کی کچھ خطے پر ان کا آپ کیا کہہ سکتی ہیں کنٹرول ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قبضہ ہے, بیکاز یہ تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کس کو کہیں کہ کون مقبوضہ ہے اور کون قبضہ کرنے والا ہے. لیکن بہرحال کنٹرول جو ہے, اگر حکومت اس وقت جو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کی, جس کے اندر اشرف غنی صاحب صدر ہیں اس کے, اور عبداللہ صاحب غالباً نائب صدر یا چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی جو حکومت ہے اس کا کنٹرول کیا پورے افغانستان پر ہے, یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں اگر آپ اس پہ آپ باریک بینی سے غور کریں گے تو آپ کو جواب شاید نفی میں ملے.
کیونکہ وہ پورے افغانستان پہ ان کا گرپ جس طرح سے ایک حکومت کی ہونی چاہیے، جسے ہم انگریزی میں بولتے ہیں ریٹ آف اسٹیٹ، یعنی آپ کا جو ملک ہے، جیسا الحمدللہ پاکستان ہے، یہ کوئی بھی ملک ہے، اس کے تمام جو حدود ہیں وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے کنٹرول میں ہے. کوئی بھی ایسا پرائیویٹ آرمی یا کوئی پرائیویٹ چیز کو آج کے دور میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن کیا جناب اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے پورے 100% علاقے پر ان کا کنٹرول ہے یا وہ ان کی ریٹ آف اسٹیٹ موجود ہے؟ شاید ایسا نہ ہو. تو ایسی اگر صورتحال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ انسرٹنٹی کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ ایک طرح سے اس کو چنگاری لگ جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے یہ خطہ جو ہے وہ کیوس کی طرف چلا جائے گا. تو یہ وہ سوال ہیں جس کے اوپر تمام سنجیدہ آبزرورز جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ جب یہ انخلا ہو رہا ہے، اس انخلا کے دوران کیا ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی ہے امریکہ نے؟ کیا امریکہ نے کوئی ایگزٹ پلان بنایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پہ جو مختلف فیکشنز ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں تو خود اس کا کیا تدارک کیا جائے گا؟ کس طرح سے کیا آپ دوبارہ سے کوئی پھر واپس اپنی فوجوں کو لے کر آئیں گے، یا کیا اس خطے کو آپ چھوڑ دیں گے کہ جاؤ آپس میں لڑتے رہو؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور پھر پاکستان کے اوپر یہ ڈیبری گرے آگے. تو اس سے بہتر تھا کہ پاکستان کو اس سارے پروسیس کا حصہ بناتے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ امریکہ اور تمام جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس طرح سے پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے جس طرح سے وہ کرنا چاہیے تھا. اس کی بہت سے محرکات ہیں یقیناً ہم پروگرام میں آگے جا کے بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. بالکل. سر موید یوسف اور چند عام شخصیات نے بھی امریکہ کا دورہ کیا، اس کے باوجود پاکستان میں یہ بات بڑی جو ہے وہ تیزی سے پھیلی اور اس پر بڑے لوگ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ صدر بائیڈن نے عمران خان کو فون کیوں نہیں کیا. تو سر آپ بتائیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیوں فون نہیں کیا؟ اب دیکھیے، فون جو ہے وہ تو ایک سمبولک جیسچر ہے، یعنی بیسیکلی کہ فون اگر نہ بھی کریں تو اوبیسلی ایک آئی تھنک جو پرپز یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے یعنی دونوں صدر اور پرائم منسٹر کے درمیان. اور یہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا، اور اس کی خبر ہمیں کس نے دی؟ خود نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب موید یوسف صاحب نے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس موضوع پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہی موید یوسف صاحب جو تھے، جو کہ خود کہیں تھنک ٹینکس وغیرہ میں امریکہ میں رہے ہیں اور اب آ کے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یہاں پہ ہماری یعنی بڑے ہی سینسٹیو ادارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن جس قسم کی سٹیٹمنٹس انہوں نے پہلے دی تھی، جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے کسی کے کال کا، ہم جو ہیں وہ وی آر نو بڈی از ویٹنگ فار دا کال. اب پھر میں اس وقت بھی آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کی کوئی بھی آفس ہولڈر جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹ ہوتا ہے جس کے مطابق آپ انگیج کرتے ہیں ممالک کے ساتھ. اور یہ کہہ دینا کہ ہمیں کسی کے ساتھ تعلقات ہوں یا نہ ہوں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ایک ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. سفارت کاری اور ڈپلومیسی کا جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ. ایون جب آپ کی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، یہ میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، اگر دو ممالک آپس میں لڑ پڑیں یا ان کی جنگ ہو جائے تو اینڈ میں اس جنگ کا حل بھی مذاکرات کے ذریعے کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی دنیا میں جنگ ہوئی ہے اور ایک پارٹی اگر ہار گئی ہے اور ایک فریق جو ہے وہ جیت گیا ہے تو اس کے باوجود پھر بھی جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوئے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈائلاگ کا عمل اور انگیج رہنا یہ بہت ضروری ہے، کہ جب آپ کا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ کہ ایسی نوعیت کیوں ہوئی کہ آپ کی اور کسی ملک کے درمیان جو ڈائلاگ کا ایک پروسیس ہے، جو ایک انگیجمنٹ کا طریقہ کار ہے، جو کہ دنیا بھر میں سفارت کاری کے یعنی نارمز ہیں، ان کے خلاف آپ کیوں بات کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت بھی ہمیں تشویش ہوئی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ موید یوسف صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ اور اہم ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ بھی امریکہ تشریف لے کر گئے. اور غالباً اگر ہم یوں کہیں کہ وہ ٹربل شوٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے، تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ٹربل ہوتی ہی کیوں؟ ٹربل تو ہونی نہیں چاہیے نا. ٹربل شوٹنگ تب کی جاتی ہے جب آپ کے حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں.
اب ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ دورہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہوگا، لیکن کچھ مبصرین ہم سے ایگری نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ بھی جو کچھ انٹرویوز غالباً محیط یوسف صاحب نے دیے، وہیں پہ انہوں نے یہ جملہ جو ہے اس کا اظہار کیا کہ ٹیلی فون نہیں کیا انہوں نے، یعنی گویا کہ انہوں نے شاید غالباً اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن سر کل ہم سوال یہ اٹھتا ہے، جی جی سر ہم کل سوال بھی یہ یہی اٹھتا ہے بات کہ کر رہے کیوں تھے. ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ تو سب سے پہلی کال جو ہوتی ہیں امریکن پریزیڈنٹ کی، وہ سب سے پہلے فورن پالیسی کے حوالے سے جو ایک کرٹسی کالز کے بعد جو ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ جہاں جہاں ہوتے ہیں ان ممالک کے ساتھ کال کی جاتی ہے، اور افغانستان تو ان کا ایجنڈا نمبر 1 تھا کہ وہاں سے ہم نے انخلا کرنا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلی 10 کالز کے اندر نہیں تو چلے 11ویں یا 12ویں کال جو تھی وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ اس کے پس منظر میں چلی جائیں تو آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان امریکہ تشریف لے کر گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ جو ٹرمپ واز دا پرائم پریزیڈنٹ، اور اس وقت وہ کچھ تصویریں وہاں سے ریلیز کی گئی تھی جس میں زلفی بخاری صاحب اور ٹرمپ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیٹی ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں جیریڈ کشنر، ان کے ساتھ ایک تصویر جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور پھر اس کو وائرل بھی کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو زلفی بخاری صاحب جو ہیں یہ تو بہت قریبی دوست ہیں ٹرمپ صاحب کی جو سن ان لا ہیں، اور جو ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے صاحبزادی بھی وہاں اس تصویر میں موجود تھی. شاید اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو نکل بھی آئے گی اگر آپ سرچ کریں اس کو، کہ زلفی بخاری اور جیریڈ کشنر کے نام سے. یہ ایک بڑی مشہور تصویر تھی. تو اس وقت بھی کچھ جو سیریس لوگ ہیں سنجیدگی سے جو فورن پالیسی کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ آپ کسی ایک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اتنے اسٹرانگلی الائی ہو جائیں. آپ کو امریکہ کی اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنی ہے. بالکل ایسی ہی غلطی نریندرا مودی نے بھی کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو تو پتا ہے نا کہ مودی جو ہے وہ جب دنیا سے باہر جاتا ہے تو وہ ہندوستان کے رہنے والے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم یہاں پہ ایک بہت بڑا فنکشن کرو اور ہم وہاں پہ آ کے خطاب کریں گے. تو مودی نے جب امریکہ میں خطاب کیا امریکن انڈینز کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے ایک نعرہ لگایا جس میں انہوں نے کہا کہ اگلی بار پھر ٹرمپ سرکار، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ٹرمپ کے ساتھ الائن کر دیا. تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو بائیڈن آئے تو اس وقت سے لے کر آج تک ہندوستان کے ساتھ بھی کوئی ان کے اسٹرانگ تعلقات نہیں ہیں. خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ جو تھے وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو ٹرمپ کے ساتھ الائن کر دیا، اور جس سے غالباً جو بائیڈن جو ہیں وہ یا یہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ان کی وہ ریپو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پا رہی جو کہ دو لیڈران کے درمیان ہونی چاہیے. جی ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں پا رہی ان کی. اور اینی وے کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں جو کہ سیاست سے دور ہیں، یعنی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فورن پالیسی کے معاملات میں ہم کبھی بھی سیاست نہ کریں تو بہتر ہوگا. ہم چاہیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اس کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی اتنی ہی ایفرٹ لگا کے انگیج کرے جس طرح سے وہ ٹرمپ کے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ اب ان کی حکومت ہے اور آپ کی ریلیشن شپ ہمیشہ پرسنالٹی سے نہیں ہوتی بلکہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتی ہے. غالباً یہی وہ محرکات تھی جس کی وجہ سے محیط یوسف کے ساتھ جو ہمارے ایک بہت اہم ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی یہ دورہ کیا، اور ان کی بھی ڈیفینیٹلی ایفرٹس یہی رہی ہوں گی کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کو مزید مستحکم کیا جائے. اور ہم پر امید ہیں ہوپ فل ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری امریکہ کے ساتھ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے یہ ضرور امپروو بھی کرے گی اور اس میں استحکام بھی آئے گا. بالکل بالکل ہم امید کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جاوید ملک صاحب سے. جاوید ملک صاحب، حال ہی میں چند صحافیوں کے اغوا کے بعد جو صحافت پر پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی تجزیہ کریں اور ہم آپ سے بھی جانیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ان جنرل تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ گزشتہ 10-15 سال یا 20 سال دیکھیں تو اس میں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا
کافی ویزیبل ہو گیا، بہت سے چینلز بن گئے، سوشل میڈیا پہ ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ فیس بک پہ بیٹھا ہے، یوٹیوب چینلز بن گئے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل ہی صحافت آزاد نہیں ہے تو یہ تو ناانصافی ہوگی. ڈیفینیٹلی آزادی تو ہے لوگوں کو اظہار رائے کی، لیکن کہیں کہیں ایسے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحافیوں کو یا تو ان کو زد و کوب کیا گیا، یا پھر کسی ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جس سے کہ اگر آپ اگزامپل لے لیں کچھ صحافیوں کی، تو ان کو اٹھا لیا گیا، یعنی ان کو اغوا کر لیا گیا مختلف موقعوں سے، اور اس کے بعد پھر وہ نمودار ہوئے ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد. انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ ناردرن ایریاز کی سیاحت کے لیے گیا ہوا تھا، کوئی پرفضا مقام پہ گئے ہوئے تھے، اور اس قسم کی باتیں کی گئیں. سب جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن بہرحال کچھ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے بہت سینئر جو صحافی ہیں ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو اس سے یہ تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یقیناً یہ وہ صحافی ہیں جو غالباً حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں حکومت پر. کئی صحافی ایسے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن چینل پر یا کسی جگہ پہ ان کے بقول ان کو جو ہے وہ موقع نہیں ملتا، ان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا. ان کے کالمز جو ہیں وہ کبھی چھپتے ہیں کبھی نہیں چھپتے، اور کچھ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو ہیں پھر اپنے پروگرامز کرتے ہیں، کچھ اپنے پرائیویٹ بلاگز لکھتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو کہ ہمارے ملک میں الاؤڈ ہے اور کیا چیز ہے جو ہمارے ملک میں الاؤڈ نہیں. میری ذاتی رائے کے مطابق کچھ ریڈ لائنز تو ہر صحافی کو پتہ ہیں کہ ہم ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا ایسی کوئی بھی انالیسز یا ایسی کوئی بھی خبر جو ہے وہ نہیں دینا چاہیں گے جو ہمارے ملک کے نیشنل انٹرسٹ سے متصادم ہو، اور کیا کچھ جو ایسے عناصر ہیں جو کہ ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں اور جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ بہت کم تعداد ہیں ان کی، اور ان میں سے اکثر جو ہے ملک سے باہر ہوتے ہیں. کچھ ہمیں ان کی لوکیشن کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس نیریٹو کو پرچار کر رہے ہوتے نظر آتے ہیں ہم کو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ، جو نیریٹو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر پابند سلاسل بھی ہوئے کچھ صحافی، لیکن بالعموم پاکستان کی جو صحافت کے بڑے نام ہیں وہ بھی آپ سے جب بات کرتے ہیں پرائیویٹلی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری بات کو پوری طرح سے کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو عمران خان صاحب کی کیونکہ حکومت ہے جو کہ خود میڈیا کے فریڈم کے لیے کیا علمبردار رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے میں بھی میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ان کے جو دھرنے تھے ان دھرنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ ٹیلی ویژن پہ کیونکہ لائیو چلتے تھے تو پوری دنیا کو اور پورے ملک کو یہ لگتا تھا کہ جیسے نہ جانے کیا ہونے والا ہے اسلام آباد میں. اور خان صاحب کو حالانکہ ان کی ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ان کی پارٹی کی صرف ایک سیٹ ہوتی تھی پارلیمنٹ میں، لیکن وہ اکثر ٹیلی ویژن کی زینت بنتے تھے، مختلف پروگرامز میں ان کو جو ہے وہ بلایا جاتا تھا. ان کی ایک پروفائل جو ہے وہ کافی جو عروج پہ آئی، اس میں بھی میڈیا کا بہت کردار ہے. اس لیے میڈیا کے جو سے منسلک لوگ ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب خان صاحب جو خود میڈیا کے فریڈم کے علمبردار بھی نہیں رہے بلکہ وہ خود جو ہیں اس کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، وہ میڈیا کو زیادہ آزاد کر دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ انہی کے دور میں بہت سینئر صحافیوں کو جو ہے وہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو کہ مناسب نہیں ہے. اس پہ کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی ہوا کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل سے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مطیع اللہ جان کا ایک کیس آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 ہمارے بڑے ہی ویل نون صحافی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جن کی سب کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جو واقعات ہیں ان کے جب یہ واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس سے بہت بڑے بڑے سوال جنم لیتے ہیں، اور ہم یہ گزارش کریں گے عمران خان صاحب کو بھی اور جو ہمارے مقتدر حلقے ان کو بھی کہ اس قسم کے جو گریونسز ہیں کچھ لوگوں کو وہ دور کی جانی چاہیے، بیکاز الٹیمیٹلی ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں، اور پاکستان ہمیں یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اور اگر کسی جگہ پہ آپ کو ہماری رائے سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ملک دشمن ہو گئے ہیں یا ہم ملک کے خلاف ہیں. یہ پاکستان جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے، اتنا ہی ہر دیکھنے والے کا ہے، اتنا ہی ہر
وزیر کا ہے, اتنا ہی ہر مشیر کا ہے, اور اتنا ہی ہر اپوزیشن لیڈر کا بھی ہے. اور سب کو چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ سے متصادم بات جو ہے اگر اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, جو بھی بات, وہ بات تو نہیں کر سکتا کوئی بھی, لیکن اس کے علاوہ جو بھی بات ہے اس کو سننے کی سخت ہم سب میں ہونی چاہیے. بالکل بالکل, میری یہی اس پہ انالیسز میں کر سکتا ہوں, کیونکہ ایک اچھا اسپیکر وہی ہے جو اچھا لسنر ہے. سر آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ٹیلی ویژن کی زینت یہ ہمیشہ بنے رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا بڑا کردار رہا ہے عمران صاحب کو حکومت میں لانے کا. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد جو ہمارے میڈیا پر ایک زوال آیا ہے, جس کے بعد ڈاؤن سائزنگ کا ایک رواج بھی چلا, تو یہ بھی انہی کی حکومت میں جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے, تو اس کا صحرا بھی انہی کے سر پہ سجے گا. خود خان صاحب نے میں نے ان کے ایک دو اسٹیٹمنٹ سنے جس میں انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا, ایک دو چینلز کا نام بھی لیا انہوں نے کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پذیرائی ملی, اور یہ حقیقت ہے. جہاں تک سوال ہے ڈاؤن سائزنگ کا, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہمارے میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی جو میری ذاتی رائے میں کہ ہمارے ہاں اچانک سے ایک جیسے ہم کہتے ہیں مشروم گروتھ, یعنی بہت بڑی تعداد میں جگہ بعد دیگر چینل جو ہیں انہوں نے کھلنا شروع کر دیا. اور ہر ایک چینل تھا جب ہم نے سٹارٹ لیا تو اس وقت ایک چینل تھا, پھر دو ہوئے, کرتے کرتے پھر تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ تقریباً شاید 50 سے زیادہ ہو چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کتنے چینلز اس وقت ہمارے ملک میں, وہ بھی نیوز چینلز کام کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ چینلز کتنا کچھ براڈ کاسٹ کریں گے. ابھی وہ 25 30 یا 40 چہرے ہیں, وہی آپ ہر چینل پہ نظر آتے ہیں آپ کو, ایک چینل سے دوسرے چینل پہ, دوسرے چینل سے دوسرے چینل پہ. اور آف کورس کسی حد تک لوگوں کی جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکت ہے سننے کی اور دیکھنے کی انہی چہروں کو, وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے لوگ میڈیا سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. فردر مور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, اور اب لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. تو اوبیسلی اس کا ایک بالعموم اثر جو ہے وہ ہمارے ریونیو پہ پڑتا ہے, اور ریونیو جب کم ہو جائے گا آپ کے چینل کا تو نیچرلی ڈاؤن سائزنگ ہو جائے گی. تو ہمارے جو بڑے چینلز ہیں ڈیفینیٹلی وہ اب اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایسے چینلز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنل ٹیلی ویژن جو ہے, جو اسیسمنٹس ہے اس کے مطابق آئندہ 10 یا 25 سالوں کے درمیان یہ ایسے ٹیلی ویژنز نہیں ہوں گے. یعنی آپ وہی چینل آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں جو آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ دیکھ سکیں, نہ کہ آپ ایک ٹائم سے پابند ہوں کہ 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک آپ دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ 9 آپ نے مس کر دیا تو چینل مس ہو گیا. لوگ جو ہیں وہ آج کل چاہتے ہیں کہ اپنی ڈیمانڈ کے اوپر پلے آن ڈیمانڈ چینلز دیکھیں, اور جو لوگ اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اپنے چینلز کو بنائیں گے آگے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, وہی چینل سروائیو کریں گے, اور باقی مجھے لگتا ہے شاید اتنے چینل سروائیو نہ کر سکیں. صحیح, چلیں جی سر, یہ تو آپ نے پیش گوئی کر دی ہے, دیکھتے ہیں مستقبل میں اس پہ کیا ہوتا ہے. سر ہم بات کر رہے تھے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں عمران خان صاحب کو فون نہیں کیا گیا. سر اس پر جو موید یوسف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور جو تشویش کا انہوں نے اظہار کیا, اس کے بعد پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی کمزوری نظر نہیں آ رہی کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہمیں ہر طرح نہیں بتانی چاہیے, اس کا واویلا نہیں کرنا چاہیے, شور نہیں مچانا چاہیے, لیکن یہاں پہ تو کھلم کھلا فون نہیں کیا, دعوت نہیں دی, فون نہیں کیا. یہ وہ ہمارے غالباً جو مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, انہوں نے یہ ٹویٹ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو تشویش ہے کہ وہ یعنی ایک امپورٹنٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں اس کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اگین میں آپ سے ایگری کروں گا کہ یہ ہماری فورن پالیسی کی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے, اور ہمیں چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بہت ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں, وہ مطلب دوسرا ٹینیور ہے ان کا غالباً ایز اے فورن منسٹر, پہلے بھی وہ رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خارجہ, اور پلس اس کے علاوہ ہمارے فورن آفس کے اندر بہت ہی پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ویری ویل ٹرینڈ ڈپلومیٹس. اور خود یہ جو ہمارے سفیر ہیں وہاں پہ یو این میں, یہ بھی کوئی پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل اپوائنٹی آ گئے ہیں اور وہ نان کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور ان کی طرف سے ایسی بات کی گئی ہے. تو اگر ایک کیریئر ڈپلومیٹ آپ کو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے, تو آئی تھنک بہت ضروری ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے بھی اور ہمارے فورن منسٹر کے لیے بھی کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیوں کہیں آپ کو فون نہیں آ رہا, کہیں آپ کو انویٹیشن نہیں آ رہی, کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں آپ سے, یہ کون بتائے گا آپ کو. خود ہی آپ نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے, اپنے اسٹریٹجیز کو ری وزٹ کیجئے, آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کہاں اگر کہیں پہ آپ سے کوئی مسٹیکس ہوئی ہیں یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سرد مہری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کے کیا عوامل ہیں جو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پالیسیز کو, اپنی اسٹریٹجیز کو ری وزٹ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ انگیج کریں
جو کہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں دنیا کی ڈپلومسی کے اندر. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے, اور آپ کو جو وہاں موجود سفیر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر یا واشنگٹن کے اندر, ان کو زیادہ متحرک انداز میں کام کرنا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے وہاں کی حکومت کو, تاکہ آپ کو آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو اسپیشلی یہاں تک نہ جانا پڑے وہاں پہ صرف اس لیے کہ بھئی وہ ایک ٹیلی فون کال ارینج کروا لیں ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ. تو وہاں پہ اگر آپ کے ایمبیسڈر اسٹرانگ ہوں گے, ان کی اچھی ریپو ہوگی وہاں کی کانگریس مین کے ساتھ, وہاں کے سینیٹرز کے ساتھ, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو وہ یہ چیزیں تو ان کے لیے ان کا رول ہے نا یہ پلے کرنا, نہ کہ یہاں سے آپ لوگ جائیں اور جا کے وہاں پہ اس کو انکلکیٹ کریں. تو میرے خیال میں جہاں جہاں پہ بھی ہماری کمزوریاں ہیں, ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ری وزٹ کریں اور ان چیزوں کو ریویو کرنے کے بعد ری انگیجمنٹ کی اسٹریٹجی بنائیں, بیکاز زیادہ دیر تک اس قسم کی فورن پالیسی جو ہے وہ آپ کو لاسٹ نہیں کرے گی. تو سر یہ چلیں, ایک تو ہمارا خود ہم بتا رہے ہیں سب کو, دوسرا پھر یہ بدنامی کا بھی سبب, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ ہم جو چمن کا جو بارڈر ہے کراسنگ افغانستان نے وہ بند کر دیا, امریکہ سے تعلقات خراب ہو گئے, جو بائیڈن صاحب نے کال نہیں کی. تو یہ ساری ہماری اندر کی ہی کمزوریاں ہیں, اور ہم ان کمزوریوں کو اپنی بدنامی کا باعث بنا رہے ہیں, ہم واویلا کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے اب یہ تو اگر آپ کہہ رہی ہیں تو آف کورس ہم وہی رپورٹس کوٹ کر رہے ہیں. یہ ٹویٹ جو ہمارے مندوب نے کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, جو ہمارے سفیر ہیں پرماننٹ ریپرزینٹیو, یہ انہی کی ٹویٹ ہے, اور ان کی ٹویٹ جو ہے وہ بلکہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور میں افسوس کر سکتا ہوں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ I express my regret that Pakistan's request for participation in the UN Security Council meeting was today not accepted. This is most unfortunate since Pakistan is a neighboring country of Afghanistan and has direct stakes in Afghanistan's peace and stability. یہ ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو منیر اکرم صاحب جو ہیں, انہوں نے 6 اگست کو ٹویٹ کی ہے. یہ آپ ان کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو تشویش کا جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں, وہی تشویش کا اظہار ہم بھی کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک اہم ترین ملک ہے, بالخصوص امریکن جب وہاں سے انخلا ہو رہا ہے افواج کا, تو وہاں پہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ انگیج نہیں کریں گے, پاکستان کو انگیج کیے بغیر کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی, تو وہ کس طرح سے لاسٹ کرے گی؟ یہ تو ایک بیسک کویسچن ہے, ایلیمنٹری کویسچن ہے, جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا, دیٹ از اے کویسچن جس کے بارے میں ہمیں اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ ہمارے فورن منسٹر صاحب دے سکتے ہیں کہ ایسے حالات کیوں ہوئے کہ آپ کی انگیجمنٹ اتنی کمزور ہو گئی. اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہاں پہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں ان کے اوپر, ہم تو صرف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ری انگیج کریں امریکہ کے ساتھ بھی اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ جو کہ اس وقت دنیا کی ورلڈ آف ڈپلومسی کے اندر اہم پلیئرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب, آپ اپنی مصروفیات میں سے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیتے ہیں, اور بڑی اچھی اور معلوماتی گفتگو ہماری ہوتی ہے, اور بڑا اچھا آپ کا تجزیہ رہتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. جاوید ملک صاحب سے پھر ہم گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.